बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अजीबो गरीब किस्म की ख़बरें इस वक्त मार्केट में, यानी कि पाकिस्तान की जो सहाफ़ियों की मार्केट और जो जिसको हम कहते हैं ना जी, वो मखसूस बैठकें वहाँ पर इस वक्त या मखसूस सर्कल्स, उनमें ये वाली ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोगों से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं कि जो अनहोनी वाली होती है ना, वो कि जी ये हो के रहेगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं उसकी एक मिसाल आपको दूंगा कि जिस तरह जनाब जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक़ कि वो पीटीआई में वापस जाएंगे और डील तय है और मामला तय है। एक ताकतवर शख्सियत जो है वो बीच में पड़ी हुई है। और फिर इसी तरह एक ख़बर ये भी चल रही है कि जी के जनरल फैज़ साहब जो हैं वो भी ब्लैक हॉर्स साबित हो सकते हैं अगले आर्मी चीफ़ के लिए। वो कोशिशें कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात के ऊपर जो गहरी नज़र रखते हैं या जो इस गेम के प्लेयर्स हैं, वो तो कहते हैं कि वो खुडे लाइन लग चुके हैं। और फिर जो टेलिंग्स ने भी आपको ख़बर दी थी कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उनकी जो अदम शिरकत थी वो बहुत खटकी थी, तो उसकी वजूहात दो चार जो हो सकती थी वो तो हमने अभी एक क्यास आराई की थी या क्याफा शनासाई जिसको कहते हैं वो की थी, कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि बस अंदाज़ा लगाया था। लेकिन वो फिर एक इन्फॉर्मेशन थी हल्की सी कि कुछ दिन पहले उनको कोरोना हुआ था, तो शायद उस वजह से ना आए हो, मेडिकल रीज़न्स की वजह से हो। तो वो जो बताने वाले हैं उन्होंने फिर ये बताया कि उन्होंने रीज़न यही दी थी, लेकिन वो शिकस्ता दिल इतने हैं कि वो तंदुरुस्त होने के बावजूद उन्होंने बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोरोना से मुब्तला हूँ या करंटीना किया हुआ है मैंने, तो मैं नहीं आ सकता। तो यानी कि जो हमारे पास ख़बर है वो ये है कि वो दिल शिकस्ता है हालात के हाथों, वक्त के हाथों, और फ़ैसले जो भी हुए, जिस तरह की भी चीज़ें चली। बाज़ लोगों को तो वो ये भी इस तरह की भी इतलात हैं कि वो कहते हैं कि जी मैंने तो अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ किया ही नहीं था। बहरहाल ये सेंसिटिव बातें हैं और ये ज़ाहिर है कि ये फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये सीना गज़ट ज़्यादा बातें होती हैं, हमें इस पर ज़्यादा कान नहीं धरने चाहिए। तो लेकिन ये बात है कि नज़र आ रहा है कि वो मतलब ग्रेजुअली जो हैं वो प्रोफेशनली ग्रेजुअली पीछे गए हैं। प्रोफेशनली से मुराद ये कि उनके साथ जितना भी मामलात हुए वो प्रोफेशनली डील किए गए हैं, मतलब कोई ज़ाती जो है वो अना ज़ाती की मुंतकब मिजाजी इस तरह का कोई एलिमेंट कहीं पे भी नज़र नहीं आया। वरना तो सर अगर गड़बड़े हों तो पाकिस्तान की या दुनिया भर की फ़ौज होती है वो डिसिप्लिन फोर्स होती है, तो वो तो एम ही बस मतलब एक इशारा ही होता है। वो कहते हैं कि जी कि एक आम फौजी जो होता है सिपाही, उसको फारिग करना, उहदे से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। कोर कमांडर को, किसी लेफ्टिनेंट जनरल को फारिग करना 2 मिनट भी इस पर ज़्यादा लगते हैं। ये चूँकि डिसिप्लिन का मामला है, कमांड का मामला होता है, जिसको कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल, ये उसका मामला होता है, तो इसलिए ये बेपनाह इख्तियारात होते हैं कमांडर के पास। तो कमांडर जब फिर मतलब अगर करना हो, अगर किसी ने कि मतलब ज़ाती मामलात को, चीज़ों को देखना हो, प्रोफेशनली ना देखना हो, तो फिर तो यूँ भी हो सकता है। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जनरल तारिक परवेज़ साहब को, कोयटा के कोर कमांडर थे, उन्होंने मुलाकात की थी मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ, नवाज शरीफ के साहब के साथ, फारिग कर दिया था। उसके बाद फिर वो सारा कुछ जो भी हुआ था वो हुआ था। तो ये वाली चीज़ें, इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी अफवाहें हैं, मैं इसको ख़बर नहीं कहूँगा, अफवाहें हैं, और लोग अफवाहों के ऊपर कान बहुत धरते हैं कि, और मेरी ये गुफ्तगू का करने का मतलब ये है कि हम ज़रा इन पर गौर करें कि यार ये इनमें कोई सच्चाई या कोई लॉजिक है, कोई मंतकी बात लगती है। बात ये की जा रही है कि जी कि किसी पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ मामला तय हो गए थे मुलाकात के, वो मुलाकात हो भी गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो होनी है, लेकिन वो चुप करके कराची में अंजाम पा गई। अब ये पता नहीं कराची में कोई खुफिया, बहुत खुफिया होगा, कोई आप दोस्त गई होगी कि बहन जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी आप दोस्त में बैठ के, लेकिन जिन्होंने कराची में मुलाकात करनी है वो बनी गाला में क्यों नहीं कर सकते, वो पिंडी इस्लामाबाद में क्यों नहीं कर सकते, वो लाहौर में क्यों नहीं कर सकते। आपको याद होगा एक दफ़ा पहले माजी की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हारून रशीद साहब की तरफ से ये वाली बात बताई गई
کہ جی کہ ایک وہ غالباً وہ میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے نام لیا تھا، بلکہ انہوں نے نام لیا تھا کسی طاقتور شخصیت کا کہ وہ جیل گئی ملنے، شہباز شریف صاحب سے ملنے، جیل کے پھاٹک کھل گئے، وہاں پر حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا گیا۔ او بھائی میں نے تب بھی یہ والی بات کی تھی ہارون رشید صاحب سے ہاتھ جوڑ کے، آپ بہت بڑے صحافی ہیں سر، وہ اتنی بڑی جو طاقتور شخصیات ہوتی ہیں وہ جیل نہیں جاتی ملنے کے لیے سر، وہ ملزم جو ہے وہ جیل مینول ہر چیز طری کی طری رہ جاتی ہے، سیکیورٹی کیمرے فارغ ہو جاتے ہیں، سی سی ٹی وی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، ملزم نکلتا ہے خاص منزل تک پہنچتا ہے، ملاقات کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے سر؟ جو ہوتی ہے نا جس کو کہ انٹیلیجنس ورلڈ کے آپریشنز، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جناب وہ بندہ آیا ہے اور وہ جناب یوں کر کے سر ہے، اس طرح نہیں ہوتا سر۔ تو اسی طرح کی یہ باتیں اس وقت چل رہی ہیں، اور وہ یہ تھی کہ جی کہ وہ اچھا اب نام لینے والے جو نام لے رہے ہیں وہ پاکستان کے ایک مشہور بزنس مین کا نام لے رہے ہیں جو کراچی میں ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے ماہر ہیں، یا وہ والا اسٹاکس کا بزنس کرتے ہیں، اور وہ گنے چنے لوگ ہیں پاکستان میں اسٹاکس کا کاروبار کرنے والے، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کہہ رہے ہیں۔ تو میرا شک پڑتا ہے کہ وہ شاید وہ عقیل کریم ریڈی جو ہے شاید ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عقیل کریم ریڈی جو ہیں وہ پاور بروکر ٹائپ آدمی ہیں، ان کے مراسم بڑے گہرے ہیں، بڑے طویل ہیں، جس طرح ملک ریاض صاحب کے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بھی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ٹی ایل پی کے اوپر جب وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے پنڈی کی طرف، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا، خندقیں کھودتی تھی، پلوں کے اوپر سڑکیں بنا دی تھی، تب سیلانی صاحب اور عقیل کریم ریڈی صاحب وہ درمیان میں پڑے تھے، اور انہوں نے یہ معاملہ طے کرائے تھے آرمی چیف صاحب کی وجہ سے، اور وہ تصویر بھی آئی تھی آرمی چیف صاحب کی، سیلانی صاحب کی اور عقیل کریم ریڈی۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر لوگ ان چیزوں کو بائے کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ یہ ماضی کے واقعات کچھ اس طرح کے ہیں، ہماری تاریخ کچھ اس طرح کی ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں۔ لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کو کسی نے تو گرفتاری سے روکا ہوا ہے، ان کی گرفتاری سے، وہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس بات میں بھی وزن معلوم ہوتا ہے، اور وہ وزن جو ہے وہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخصیت تھی، کوئی طاقت تھی جو ایک سزا یافتہ شخص کو پاکستان سے نکال کے باہر لے گئی، اور وزیر اعظم پاکستان ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اچھا، مجھے چونکہ بیک گراؤنڈ کی اس واقعے کے جو کچھ انفارمیشن ہے، تو اس میں مجھے بتانے والوں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں جو مطلب چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ نیچے گڑبڑ چل رہی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کو یا تو نا کہ قانون چل رہا ہو تو کوئی مطلب حراست میں ان کو ان کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ان تک اطلاعیں تھیں، تو لہٰذا انہوں نے انٹروین کیا، اور پھر وہ طریقے کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ نہیں ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو ڈاچ کرا کے کوئی لے گیا تھا، عمران خان صاحب کو سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ سر اس طرح نہ کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا یہ ہے، اور اس پلان کے تحت جو عمران خان صاحب جس بات پر مانے تھے وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو پرویز مشرف صاحب جس بات پر مانے تھے کہ جی کہ کلثوم بھی جائیں، شہباز شریف بھی جائے، صرف ایک بندہ گارنٹی کے طور پر رہے جس کا نام حمزہ شہباز ہے، تو باقی یہ سارے جائیں، تو لہٰذا وہ ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ سارے جائیں گے، مریم کو نہیں جانے دینا میں نے، اور شہباز شریف بھی جائے گا، یہ تھا۔ اچھا شہباز شریف کیوں جائے گا؟ شہباز شریف اس لیے جائے گا کہ شہباز شریف جو ہے وہ متبادل ہے میرا، تو وہی جو ان کا خوف تھا وہی درست ثابت ہوا۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں، جو اب اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، تو اس میں ابھی تک اس طرح کی کوئی، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ اگر ایک بندہ مطلب گرفتار نہیں ہو پا رہا تو اس کے پیچھے تو وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 2010 سے آلموسٹ 12 سال سے پوری قوت کے ساتھ چلائے گی، وہ پروپیگنڈا ہے جس سے متاثر ہے ہر دوسرا شخص طاقتور لوگوں کا، مطلب وہ عدالتوں کے صاحبان ہوں، ان کے اہل خانہ ہوں،
یا پھر جن کے متعلق شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ اس لیول تک کے جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، یا پھر عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تو چلے جو بھی ہیں لیکن آپ کی فیملیز تو ہمارے جلسوں میں بھی آتی ہیں، آپ کی بیوی بچے آتے ہیں ہمارے جلسوں میں. تو وہ جو سرمایہ کاری تھی بھاری، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آڑے آ رہی ہے کچھ چیزوں کے اوپر، لیکن یہ باریکی سے کام جاری ہے اس میں چیزوں کو، کیونکہ جو پولیٹیکل ہماری جو کہہ لیں کہ جو مقابلے کے لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے عمران خان صاحب کا، وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سچ وہ ان کی پکڑ دھکڑ کے لیے ذیلی طور پر تیار اس لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ آپ ہی کی کا تجربہ ہے، پیدا کرتا نمونہ ہے، اور آپ اس کو کنٹرول کریں، آپ کو بہتر پتہ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو اس لیے یہ والا تھوڑا سا معاملہ ہے، اور جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے جس طرح گریجولی کھڑا کیا تھا وہ گریجولی ہی اس کو لے کے جائیں گے ٹیکنیکلی طریقے کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ. تو لہٰذا مجھے تو اس میں یہ والی بات نظر آتی ہے. دوسری بات کہا جا رہا ہے جس طرح جنرل فیض والی بات، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ مجھے تو اس میں اگین پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پنجابی کی وہ نظم مجھے یاد آ جاتی ہے بار بار جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں تو خیر کوئی چیز حتمی ہوتی نہیں ہے، لیکن بظاہر کرائن بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیز صورتحال کوئی ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی بلیک ہارس بن جائیں اور وہ سامنے آ جائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملی یا انہوں نے نہ لی تو پھر جو وہ جنرل عامر صاحب جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ آرمی چیف ہوں گے، اور چکوال سے کوئی بندہ ہوگا. اب چکوال سے تو جنرل فیض ہی ہیں، وہ اگلے جو جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جو ہوتے ہیں، چیئرمین چیف جوائنٹ سٹاف کمیٹی، وہ ہوں گے. تو اس طرح کی نا گپ شپ کا بہت زیادہ، جس کو میں اگر یہ کہوں کہ بڑی گرم چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر دو وجوہات کی بنا پر کے اوپر چل رہی ہے. پہلی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار کیوں نہیں ہو رہے. عدالت جاتے ہیں، عدالت میں ان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو میں آپ کو مطلب آپ پھر سے آ جائیں. لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید کوئی فوجی عدالت ہو، ہائی کورٹ کو کے کام کو نہیں سمجھتے یا پروسیجر کو نہیں سمجھتے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہتھیلی کے اوپر سرسوں جم جائے اور یوں ٹائی پھٹ کام ہو جائے. مثالیں دینے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف تو یوں ہو گیا تھا. سر نواز شریف کے خلاف بھی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی یوں نہیں ہوا تھا، ایک دم سے نہیں ہوا تھا، پروسیجر چلا تھا، چیزیں چلی تھی. تو بڑی کام اسی طرح کے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہی چلتے ہیں. اور پھر دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب گرفت میں کیوں نہیں آ رہے، ایک ان کو یہ ٹینشن ہے. دوسری لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ شاش بشاش ہو گئے ہیں، وہ شاید ملاقات ہو گئی ہے کوئی. سر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. اس کے ماحول اور ہوتا ہے، وہ چیزیں اور طرح سے چل رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، وہ ان کے چہرے کے اوپر بڑی فریشنس ہے، اب ان کے چہرے کے اوپر پریشانی نہیں ہے، تو اس لیے وہ عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں، بڑے سکون سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، تو لگتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہوگی تھی نا وہ کراچی میں، وہ کسی طاقتور شخصیت کے ساتھ، تو اور اسی طاقتور شخصیت نے لودھرا میں ملاقات کی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. اب پہلی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا پتہ بھی کر لینا چاہیے کہ وہ پاکستان ہیں بھی کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقات کراچی والی ہے اس کے کرائن نظر نہیں آ رہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے سیٹ نے ملاقات کروا دی ہے. اگر کرائن ہوتے نظر آ رہے ہوتے تو سر جس طرح کر کے کام چل رہے ہیں اس طرح کر کے کام نہ چل رہے ہوتے. اس میں تھوڑا سا آپ کو غور یہ کرنا پڑے گا کہ کل والے جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر تڑی کروائی ہے. سرگودا والے جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ 4 لوگوں کے میں نے نام ٹیپ ریکارڈ کروا دیے ہیں، اور وہ جو نام ہیں وہ میں نے اچھا وہ کس کس کا نام ہے جنہوں نے میرے خلاف سازش تیار کی، جنہوں نے مجھے کچھ نکالا. اگر مجھے کچھ ہوا، پرانی باتیں ہیں تو وہ ان کے نام سامنے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ان کو اگر آپ کو یاد ہو، مسٹر وائی کا یہ بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہے، مسٹر ایکس تو لاہور میں ہے، مسٹر وائی اسلام آباد میں ہے. مسٹر وائی جب تک اسلام آباد میں ہے تب تک چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہی چلنی ہیں جس طرح چل رہی ہیں. یہ میں آپ کو وہ جو نہیں ہوتی اندر کی بات، وہ آپ کے ساتھ بڑے نپے تلے انداز میں شیئر کر رہا ہوں. اگر وہ وہیں پر ہے مسٹر وائی تو پھر وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگر کہیں پر ملاقات ہوئی تھی تو پھر مسٹر وائی
اسلام آباد میں نہ ہوتا. یہ کم کہے کو زیادہ جانے. باقی عمران خان صاحب جو کل فرما رہے تھے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات اسی طرح ہی چل رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں، پروسیجر ہے، انہوں نے ٹائم لینا ہے. عمران خان صاحب اگر اپنی چلت وہ ٹھیک نہیں کرتے، ٹکراؤ اور مطلب وہ کسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، تو پھر یہ ساری باتیں غلط ثابت ہونی ہیں کہ جی کہ فیض صاحب آ رہے ہیں، فلانا جا رہا ہے، جہانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں، اگلا چیف جو ہے فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بڑے سے ملاقات ہو گئی، چھوٹا پیچھے رہ گیا. یہ سب کوئی بے پر کی اڑائی جا رہی ہیں، اور صرف اس لیے اڑائی جا رہی ہیں دو باتوں کی وجہ سے کہ ایک عمران خان صاحب کچھ لوگوں کو فریش لگ رہے ہیں، کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ان کی خواہش کے مطابق وہ فوری طور پر گرفتار نہیں ہو پا رہے، یا تو وہ ان کو لگتا ہے ان کو کوئی بچا رہا ہے. تو میں لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بے جا ہیں. وہ اس لیے بے جا نہیں ہے کہ پاکستان میں ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت اس لیے یہ بات درست تسلیم نہیں کی جا سکتی. ایک تو آن سرفیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا کلیئر کٹ کہا گیا ہوا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. جس دن کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوا کہ ہم نیوٹرل نہ ہوئے، وہ بے شک سامنے لے آئے. یہ پولیٹیکل ہے بیسیکلی وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ماحول بتا دیتا ہے، آپ کو ہوائیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کوئی آندھی آنے والی ہے. تو اس وقت تک تو جناب وہ لٹیا ڈوبی پڑی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.